थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। हम अपने पहले कॉलर्स के पास जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो हमारा अगले वीक का शो होगा वो टोइक केसेस के ऊपर होगा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग शो होगा बिकॉज़ हम आर्टिकल 8 एप्लीकेशंस और टोइक की बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपका कोई टोइक का मसला है तो ज़रूर नेक्स्ट वीक आप लॉग इन कीजिएगा और हमें लाइव कॉल कीजिएगा, बिकॉज़ हमें एक स्पेशल गेस्ट भी मैं बुलाऊंगा टोइक के केसेस के ऊपर, एंड देन वी विल हैव एन एक्सक्लूसिव शो ऑन टोइक केसेस। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये था, जी तारिक साहब बात कर रहे जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब हैं। सुन लें। जी मेरा सवाल ये है कि अगर यूके के अंदर कोई यूथ मोबिलिटी स्कीम पर हो ईयर 5 पे, तो वो अपना वीज़ा स्पाउस वीज़े में स्विच कर सकता है या नहीं? थैंक यू सो मच। यार मुझे अभी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो नई पॉलिसी निकाली है, आई थिंक 24 सितंबर को निकली थी, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली ये जो टेम्प्रेरी वीज़ेज़ होते हैं इन पे स्विचिंग अलाउड नहीं होती। हाउएवर जो होम ऑफिस की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो लेटेस्ट पॉलिसी आई थी कोरोना के ऊपर, उन्होंने ये बोला था उसमें कि अगर किसी वजह से आप अपनी होम कंट्री के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते तो हम डिस्क्रेशनरी पॉलिसी अप्लाई करेंगे आपके फेवर में ऐसे वीज़ाज़ के ऊपर जहाँ स्विचिंग अलाउड नहीं है और आप इन कंट्री एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी डिस्क्रेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विचिंग अलाउड नहीं है, जो यूथ मोबिलिटी इस पे है, यानी मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, मुझे चेक करना पड़ेगा, बाद में मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर इसमें स्विचिंग अलाउड नहीं भी है तो इस वक्त देयर इज़ अ पॉलिसी इन प्लेस होम ऑफिस की कि आपको आपकी होम कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्टन कंडीशंस को मीट करते हैं, आप ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक यहीं रहते हुए स्विच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अब आया आप उस पॉलिसी के अंदर आते हैं या नहीं आते, उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता कर लें ताकि वो आपसे 2-3 और सवाल पूछ लें और पॉलिसी आपके आगे रखते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉलिसी देख लें कि उसमें वर्डिंग क्या यूज़ की है गवर्नमेंट ने, ताकि आप मुतमईन हो कि हाँ भाई ये 100% स्विचिंग नहीं है, ये डिस्क्रेशन पे है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। अगर मैं बाकी सारी रिक्वायरमेंट अपेंडिक्स FM की मीट करता हूँ तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मर्ज़ी है कि वो मुझे स्विच करें ना करें। लेकिन अगर पॉलिसी में बोला गया कि हम डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली देखने में आया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको डिस्क्रेशन आपके हक़ में लाजमी अप्लाई करते हैं। आया यूथ मोबिलिटी से स्विच कर सकते हैं नहीं है, ये ऑन टॉप ऑफ द हेड मुझे याद नहीं है। अगर आप मुझे बाद में रब्ता कर लें, मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں. ہاں جی ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں نے 2 کوشچن آپ سے پوچھنے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ میں یورپین نیشنل ہوں اور میرا 1 سال ہو گیا سیٹلمنٹ, تو میں پاک بینیفٹ پہ ہوں, تو مجھے اپنا جون صاحب اس کے لیے یو کے یہ لائف ان یو کے اور B1 دونوں کرنے پڑیں گے, یا مجھے اپنی یورپین نیشنلٹی چینج کرانی پڑے گی, یا مجھے سائڈ پہ یہ انگلش نیشنلٹی لینی پڑے گی. میرے یہ سوال ہیں. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ تھینک کہ یو ویری مچ. تھینک یو آپ کے کال کا. جو ہوم آفس نے ریکویسٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر آپ یورپین نیشنل اور آپ اس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں تو پلیز EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تھرو آپ ویزا لے لیں. انہوں نے کہا ہے کہ 30 دسمبر سے پہلے اپنی اپلیکیشن ڈال دیں, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ 30 دسمبر سے پہلے اپنی اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے تو انہوں نے ٹرانزیشنل آپ کو پیریڈ دیا ہے جون 2021 تک کا, کہ اس سے پہلے آپ کو اپلیکیشن ڈالنی لازمی ہے. تو جیسی آپ پری سیٹل سٹیٹس یا EU سیٹلمنٹ اسکیم اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن ڈالیں گے تو یا وہ آپ کو سیٹلمنٹ سٹیٹس دے دیں گے یا وہ 5 سال کا ویزا دے دیں گے. سیٹلمنٹ سٹیٹس ان کو ملتا ہے جنہوں نے یورپین نیشنلز نے یہاں کام کیا ہوا ہے 5 سال تک, ان کا ریکارڈ ہے PAY کا, ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنے کا, چاہے وہ امپلائڈ ہو سیلف امپلائڈ ہو, ان کو سیٹلمنٹ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں ان کو یہاں 5 سال کام کیے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ پھر سیکٹری آف اسٹیٹ ان کو 5 سال کا ویزا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے 5 سال بعد ان کو سیٹلمنٹ ملے گی. اگر پہلے وہ 3 سال تک کام کر چکے ہیں اور 5 سال کا نیا ویزا ملا بھی ہے تو 2 سال ایڈ کر کے جیسے ہی ان کو اس ملک میں 5 سال ہو جائیں گے کام کرتے ہوئے وہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آلریڈی سیٹلمنٹ ہے. اب آیا آپ سیٹلمنٹ کے بعد برٹش نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ برٹش نیشنلٹی آپ چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں. موسٹ یورپین کنٹریز ڈیول نیشنلٹی پہ ایشو ریز نہیں کرتی. تو پہلا ظاہری بات ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ جو آپ کی کنٹری آف نیشنلٹی ہے اوریجنلی, جو یورپین نیشنل ہیں آپ جس کنٹری کے, وہ ڈیول نیشنلٹی الاؤ کرتے ہیں, یعنی جو کہ موسٹلی یورپین کنٹریز کرتی ہیں, تو آپ کو وہاں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ برٹش نیشنلٹی چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اگر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ برٹش نیشنلٹی چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیٹلمنٹ تک تو آپ نے انگلش ٹیسٹ نہیں دیا کیونکہ آپ نے EU ریگولیشن کے تحت سیٹلمنٹ لی تھی. لیکن جب آپ جائیں گے نیشنلائزیشن اپلیکیشن کے لیے تو آپ کو آپ کا انگلش, انلیس آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری سے ہیں تو انگلش ٹیسٹ نہیں, بٹ لائف ان دا UK ٹیسٹ آپ کو لازمی دینا پڑے گا. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. اور میری نظر میں اگر ڈیول نیشنلٹی الاؤڈ ہے اور آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ نے UK میں رہنا ہے تو بالکل برٹش پاسپورٹ لیں, بیکاز وہ آپ کے لیے ویسے بھی لانگ ٹرم فائدہ مند ہوگا. پلس برٹش پاسپورٹ کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی اولاد ملک سے باہر پیدا ہو تو وہ بھی برٹش ہوتی ہے, ورنہ اگر آپ کے پاس صرف انڈیفینٹ ہے تو صرف UK میں جو اولاد پیدا ہو وہ برٹش ہے. تو اور بینیفٹس ہیں اس کے. تو اگر آپ نے سوچ لیا UK رہنا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ برٹش پاسپورٹ بھی اپنا حاصل کر لیں نیشنلائزیشن پروسیس کے تھرو. وش یو آل دا بیسٹ سر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اوکے بھائی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا سوال پوچھ لیں. ہاں جی بھائی جان, تقریباً 2018 سے پہلے جوڈیشنل ریویو میں نے اپنا کیس بھیجا تھا, لیکن ابھی تک مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کورٹ کی طرف سے نہ میرے وکیل کو کوئی لیٹر آیا نہ میرے گھر پہ کوئی لیٹر آیا. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ 2018 سے پہلے میں نے جوڈیشنل ریویو میں اپنا کیس بھیجا تھا. نہیں وہ تو میں سب سمجھ گیا. آپ کا بس یہی سوال ہے کہ اتنا ٹائم کیوں لگا ہے؟ Is that what your question is, sir? ہاں جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک مجھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے. اوکے, تھینک یو سو مچ میرے بھائی. دیکھیں جب نارملی سوری کچھ اور آپ کہنے لگے تھے, چلیں دیکھیں. عرض یہ ہے کہ نارملی جب جوڈیشل ریویو آپ ڈالتے ہیں, اور آج کل آپ کو پتہ ہے آپ کا جوڈیشل ریویو اگر امیگریشن کا ہے تو اپر ٹرائبیونل میں ڈلتا ہے, وہ بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائن کے ساتھ پریکٹس گائیڈ لائن ہے ان کی, جس کے ٹائم ٹیبل ہے, ٹائم لائن ہے جس کے ساتھ وہ سارا کام کرتے ہیں. تو مجھے آپ کا بیک گراؤنڈ تو کیس کا نہیں پتہ, لیکن اگر 2018 سے پینڈنگ ہے تو پھر کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپر ٹرائبیونل سے رابطہ کریں یا اپنے لائر کو بولیں, ان سے رابطہ کریں, لیگل ریپرزینٹیٹیو کو, اور ان سے یہ پتہ کریں کہ کس سٹیج پہ آپ کا کیس ہے.
یہ آڈ چیز ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا. اٹ از ویری آڈ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپر ٹرائبیونل سے رابطہ کریں خود یا آپ کے لائرز رابطہ کریں اور ان سے ان رائٹنگ لیں کہ کیا ایشو ہے اس کیس کے ساتھ کہ کیوں ابھی تک پینڈنگ ہے, بیکاز یہ آلموسٹ 2 سال پرانی بات ہو رہی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جج کے پاس کیس ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن نارملی اتنا ٹائم پینڈنگ میں لگنا نہیں چاہیے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور انویسٹیگیٹ کریں, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از دا ایشو ود یور کیس, کہ ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا پر ٹرائبیونل نے آپ کے جے آر کے اندر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. طارق بھائی ایک سوال پوچھنا ہے. میرے ایک دوست یورپ میں رہ رہے, تو اس کو مارچ میں پاسپورٹ مل جائے گا اگلے سال, تو وہ اگر آنا چاہے کیونکہ بریگزٹ کی باتیں ہو رہی ہے تو وہ جون تک بہتر ہے کہ آ جائے یا پھر وہ لیٹ ہو جائے گا. ایک یہ سوال ہے. دوسرا, اگر پاکستان سے فیملی آنی ہے, کیونکہ شادی میری ہوئی 2015 میں, تو وہ دسمبر تک آ جائے بہتر ہے یا جون تک؟ سر یہ 2 سوال ہے. دیکھیے سر, پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ آلریڈی اس ملک میں آ کے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے, ان کے لیے ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے جون تک. تو اگر کسی بندے کو دسمبر سے پہلے یورپین پاسپورٹ ہی نہیں ملا تو وہ تو ٹریٹی رائٹ ہی ایکسرسائز نہیں کر رہا نا. تو وہ تو اگر ان کو مارچ میں پاسپورٹ ملتا ہے تو وہ اسی طریقے سے آئیں گے ورک پرمٹ لے کے جس طرح باقی دنیا اس ملک میں آتی ہے. ابھی تک تو انہوں نے یہ بولا ہے. سو ان شارٹ وہ مارچ میں بنیں گے یورپین نیشنل, دسمبر میں ہم بریکسٹ سے باہر آ جائیں گے. یہ جو جون تک کا پیریڈ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یو کے اندر بیٹھ کے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ان کو انہوں نے چھوٹ دی ہے کہ آپ بے شک جون تک اپلائی کر دیں. اسی طرح انہی لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی فیملی کو, ڈائریکٹ فیملی ممبرس کو جون تک لا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہاں ٹی ٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہے, کسی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ چلو میں دسمبر میں نہیں بلاتا, تو ان کو بھی یہ انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ آپ جون تک اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں. لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو یورپین نیشنل اس ملک میں آ کے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں دسمبر سے پہلے. دسمبر کے بعد جو باہر ہے وہ باہر ہے, سمپل ایز دیٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. اپنا سوال پوچھ لیں. جی سر, میرا ایک کوشچن تھا کہ میرا جو اسٹیٹس ہے, میرا 10 ایئرس روٹ میں بچے کے روٹ میں مجھے ویزا ملا تھا. تو اور میرا وائف جو ہے نا وہ برٹش ہے, اور میرا 2 بچہ یہاں کا برٹش پاسپورٹ ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا ابو جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا وہ اکیلا ہے, وہ سینئر سٹیزن ہے. تو میرا ابو کے لیے کیا کوئی ایسا کوئی مطلب ہے کہ سیٹلمنٹ ویزا میں اس کو لا سکوں, کیونکہ انہوں نے اکیلا اپنا ملک میں ہے, تو اس کا کوئی اگر لا ہے تو ہم کو پلیز بتانا. تھینک یو. دیکھیں جو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو خود لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ویزا ہے فیملی لائف کی بیسس کے اوپر, تو آپ کے پاس ابھی برٹش پاسپورٹ یا سیٹل سٹیٹس آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ کی وائف جو برٹش ہیں وہ اپنے ان لاس کو اسپانسر کرنا چاہتی ہیں پیرنٹس کے طور پہ, تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان لاز بھی اس کیٹیگری میں آتے نہیں. میں نے وہ چیک نہیں کیا. پیرنٹس کو تو آپ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ کے طور پہ لا سکتے ہیں. پریٹی شور کہ ان لاز بھی اس میں الاؤڈ ہوتے ہیں, لیکن میں اس طرح بولنا نہیں چاہتا جب تک میں پالیسی کو چیک نہ کر لوں. لیکن ہم ازمپشن لیتے ہیں کہ ان لاز بھی الاؤڈ ہیں, جو کہ مجھے شک ہے کہ ہیں, بیکاز ایلڈرلی ڈپینڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, ریلیٹیوز, تو اس میں پھر ان لاز بھی آتے ہیں. تو ویل ٹیک ازمپشن کہ وہ بیچ میں ہیں. تو اس میں آپ کی وائف کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ ال ہیلتھ یا ایج یا کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے ان کی جو ان لا ہیں وہ اپنے ڈے ٹو ڈے کام کاج نہیں کر پاتے, اور ان کو اس کا میڈیکل ایویڈنس دینا. ڈیلی کام کاج میں ہوتا ہے دوائیاں لینا, اپنے کپڑے استری کرنا, کھانا بنانا, اپنے آپ کو فریش کرنا, کپڑے پہننا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر وہ کوئی ہیلپر بھی رکھ لیں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. بکاز ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ پرانی ایج میں ہوتے ہیں نا یار, وہ ضدی بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر کامن چیز ہے کہ ہیلپر سے شاید ضد نہ لیں, لیکن کوئی فیملی ممبر ہے تو اس سے کام کروا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے. میں ایک بات لازمی لوگوں کو بولتا ہوں, جو لوگ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا پیرنٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کہ تھوڑا دل آپ کا بڑا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ہوم آفس کی پالیسی گائیڈنس دیکھیں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ جی آپ نے ڈاکومنٹ دینے ہیں, جو کہ بندہ جب پڑھتا ہے کہتا ہے یار یہ تو میں سارے ڈاکومنٹ پورے کر کے دے سکتا ہوں, لیکن بالکل دیں. لیکن دل بڑا کرنے کا یہ بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تو پھر اپیل کے لیے تیار ہو جائیں آپ لوگ,
کیونکہ ایٹ لیسٹ کورٹ میں جا کے پھر آپ جج کے آگے بول سکتے ہیں کہ جی میں نے سارے ڈاکومنٹ اکارڈنگ ٹو دا پالیسی دیے ہیں, یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, کیا اس میں ایشو ہے کہ ہوم آفس بول رہا ہے کہ یہ ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا کیٹیگری کے اندر کوالیفائی نہیں کرتے. تو سر میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ بالکل اپلائی کریں, لیکن دل بڑا کر کے اپلائی کریں, کیونکہ اپلیکیشن تھوڑی ایکسپینسو ہے, آلموسٹ 3200 ہے پر اپلیکنٹ, تو لوگ تھوڑا اس پہ گھبراتے ہیں. لیکن میں لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی یہ والی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں دل تھوڑا بڑا کر کے رکھیں, تاکہ اگر ریفیوز ہوتی ہے یو کین گو ٹو کہ آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس کو پھر چیلنج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام طارق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. کیسے؟ میں اپنی مسز کے بارے میں پوچھنا ہے, اس نے B1 ٹیسٹ جو ہے سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے, انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے. یس ہیلو جی دوبارہ عرض کریں. سوری آپ کی آواز ایسے لگ رہی ہے آپ پانی کے اندر سے بول رہے ہیں, وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. دوبارہ بولیں. میری وائف میں اس نے B1 ٹیسٹ نہیں ہے, وہ 2018 میں پاس کیا تھا. جی تو لائف ان UK اسٹے کے لیے اپلائی کیا تھا, اسٹے انہوں نے نہیں دی تھی, ایکسٹینشن دے دی تھی 2.5 سال کی. ہاں تو ابھی ہم کو دوبارہ کرنا پڑے گا یا وہی چلے گا؟ وہ 10 ایئر روٹ پہ ہے 5 ایئر روٹ پہ ہے؟ 10 تو روٹ تو نہیں انہوں نے لکھا ہوا, کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. بچے کی بیس پہ ویزا ملا تھا یا آپ کی بیس پہ ملا تھا؟ ادھر شادی کی تھی. چلیں میں عرض کر دوں گا, کیونکہ مجھے بتایا جاتا ہے ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے. آپ مائنڈ نہ کریں, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک پہ واپس آ کے میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے سوال کا جواب. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال بھائی. اب ہم بریک پہ چلتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. ایک بات کا لازمی خیال رکھیں, بے شک لوگوں کو بھی بتائیں کہ اگلے ویک بڑے اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں میرے پاس, اینڈ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹوئک کیسز, اسپیشلی جو لوگ آرٹیکل 8 کی اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں ٹوئک کے اوپر, بکاز کافی زیادتی ہوئی ہے ٹوئک کیسز کے اوپر لوگوں کے ساتھ. اینڈ آئی تھنک ول بی اے ویری ریفریشنگ شو. میں کافی زیادہ سوال ان سے پوچھوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں, اینڈ ویل ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن فار دوز پیپل. اور اگر آپ کا کوئی ٹوئک کا مسئلہ ہے تو ضرور نیکسٹ ویک آ کے آپ لاگ ان کریں شو میں اور کال کریں. ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک اینڈ دین آئی ول ٹیک سم مور کالس. ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. بریک پہ جانے سے پہلے کسی کا فون ہے, انہوں نے کہا میری وائف نے B1 ٹیسٹ دیا ہے تو آیا وہ نیچرلائزیشن اپلیکیشن میں یوز ہو سکتا ہے یا نہیں. تو B1 جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نارملی 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں. ہاؤ ایور اگر آپ نیچرلائزیشن اپلیکیشن ڈالنے لگیں اور سیٹلمنٹ میں آپ نے B1 کا ٹیسٹ دیا تھا تو ایز لانگ ایز آپ نے وہ B1 سیٹلمنٹ کے اندر استعمال کیا اور ہوم آفس نے اپروو کیا تو آپ اسی B1 ٹیسٹ کو نیچرلائزیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک سٹیپ پہلے چلے جائیں اور ہم سیٹلمنٹ کی بات کریں تو اگر آپ نے B1 ٹیسٹ کوئی پاس کیا جس کی ویلیڈیٹی صرف 2 سال کی ہے اور اب آپ اس کو سیٹلمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جو کرنٹ سیٹلمنٹ کی لسٹ ہے اس میں وہ ٹیسٹ اوارڈنگ باڈی ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی اگر کرتی ہے تو آپ اس ٹیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں. ادروائز بہتر ہے کہ آپ نیا ٹیسٹ دے دیں بیکاز نارملی دیر اونلی ویلڈ فار 2 ایئرس. تو نیچرلائزیشن کے وقت اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن سیٹلمنٹ کے وقت یو ہیو ٹو لک ایٹ دا لسٹ, اور اگر وہ ٹیسٹ لسٹ میں اگر 2 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس B1 ٹیسٹ کو دوبارہ سے دے دیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. جی صحیح سیکنڈ. You can ask your question on the television, on the phone, and then you can listen to my answer on the television. آپ کی آواز نہیں صحیح میں آ رہی. ابھی آپ کو میری آواز تھوڑی بہتر آ رہی ہے؟ جی بہتر ہوئی اب. ہاں میرا سوال, آپ اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں پلیز.
जी थोड़ी सी बेहतर हुई है। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आदिल पीछे बैठे हैं, आदिल थोड़ा सा यार आवाज़ को ठीक कर दें यार प्लीज़। आदिल मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोग जब फ़ोन पे बात करते हैं उनका टीवी पीछे से ऑन होता है, तो प्लीज़ टीवी को म्यूट कर लें या टीवी को सुनने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाएगी, तो आई विल बी ग्रेटफुल। हाँ जी, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो Hello, I can hear you. You can ask your question and listen to my answer on the television, please. ओके सर, मेरा सवाल था कि हमारा मेरे केस फर्दर इंप्लीमेंट थी और उसमें आईडीवी ऐप पे हमने अपने डेडिकेटेड फेशियल रिकग्निशन से बात मंथ अगो, तो तकरीबन 6 मंथ हो गए, कोई रिप्लाई नहीं है, तो आपके हिसाब से कितना टाइम और लगेगा? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का भाई। यार इसका मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बिकॉज जारी बात है कोरोना वायरस की वजह से एवरी होम ऑफिस डिपार्टमेंट इज़ सफरिंग, बिकॉज हर डिपार्टमेंट लंदन में नहीं है, कुछ लिवरपूल में, शेफील्ड में है, एंड ऑब्वियसली जो आजकल हालात जा रहे हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, क्या पता उनका स्टाफ भी 1/3 या हाफ आ रहा हो, तो जस्ट बी पेशेंट। मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल हालात ऐसे नहीं हैं कि आप सोचें कि होम ऑफिस उसी टाइम लाइन के अंदर आपका केस करेगा। दे आस्क फ्यू लकी पीपल के एकदम हो जाता है काम, अदरवाइज़ प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली वेट करें, और जितना टाइम लगता है दैट्स इट। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए जो आपके साथ हुआ है, अगर आप मेरा शो रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने MP से बात करें एंड आस्क योर MP टू चेस द होम ऑफिस। तो वो होम ऑफिस को जब ख़त लिखेंगे तो शायद आपका केस थोड़ा ऊपर आ जाए लिस्ट में। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 क्वेश्चन। मेरे पास सेटल स्टेटस को 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयर हूँ और पार्ट टाइम बेनिफिट पर हूँ, तो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए क्या मेरा ये पार्ट टाइम बेनिफिट इफेक्ट करेंगे या मैं वैसे अप्लाई कर सकती हूँ? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे लाइफ इन यूके और B1 दोनों करने हैं या सिर्फ लाइफ इन यूके ही करना है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। जहाँ तक बात है बेनिफिट की, वो इफेक्ट नहीं करेंगे आपके नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन को, अगर आपने बेनिफिट इंडेफिनिट सेटल स्टेटस के बाद लिया, अनलेस यू वर यूरोपियन नेशनल, तो पहले भी बेनिफिट ले रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बेनिफिट लेना नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन पे उस वक्त फ़र्क पड़ता है जब आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड हो और आपने बेनिफिट लिए हो, तो फिर होम ऑफिस मुड़ के कह सकता है कि हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आपने अपनी वीज़ा कंडीशन की ब्रीच की है। वो उनकी डिस्क्रेशन पे होता है। जहाँ तक बात है लाइफ इन द यूके, बिल्कुल आपको लाइफ इन द यूके करना है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए। और जहाँ तक बात है B1 टेस्ट की, वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम्शन अप्लाई करें, यानी जिस तरह के आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के नेशनल हैं, आपने या बैचलर्स या मास्टर्स की है, या खुदा न खास्ता आपको कोई मेडिकल रीज़न है, वो डॉक्टर की एग्जाम्शन सर्टिफिकेट है जो आप लगा रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपके पास अप्लाई नहीं होती हैं आप पे, तो फिर आपको अपना इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट जो B1 होता है ट्रिनिटी कॉलेज से या IELTS से, वो भी करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई एक छोटा सा सवाल है, मेरा ख्याल है ये मिलता जुलता ही है, अभी कोई लेडीज ने भी शायद ऐसा ही कोई सवाल किया था जी। मैं पूछना ये चाह रहा था कि नेशनैलिटी की जब एप्लीकेशन करते हैं उस वक्त कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी है जिससे कोई फंड का वो आता हो कि भाई जॉब रिक्वायरमेंट है कि 6 मंथ की सैलरी या कोई फिक्स अमाउंट इतना, जैसे कि वो स्पाउस वीजे के लिए होता है जी 18,600 आपको इनकम शो कर, तो इसमें नेशनलिटी एप्लीकेशन के लिए तो कोई इनकम वगैरह शो करना या जॉब का होना या ना होना, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? बस इतना सा सवाल था मेरे भाई। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नेशनलिटी एप्लीकेशन में अर्निंग इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा नाम अबू बकर है। मेरा क्वेश्चन था जी, मेरी फैमिली 2016 में सेटलमेंट वीज़ा थी, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और अब उनका वीज़ा इंडेफिनिट करना है। मैंने 2021 मार्च 4 मार्च 2021 को उनको 5 साल पूरे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 28 दिन पहले यानी कि जो 4 फरवरी को इनका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ?
پہلا سوال یہ ہے. اور سیکنڈ, میرا بیٹا جو ان سے ہے وہ 22 سال کا ہے اور بیٹی میری اوور 18 کی. جب پہلا ویزا ان کا ایکسٹینڈ ہوا تھا تو میں نے سارا اکٹھا ان کا ویزا اپلائی کیا تھا. تو ابھی بھی مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کا یہ اور وائف کا ایک ہی اپلیکیشن ہوگی. اور تھرڈ کوشچن یہ ہے سر کہ اس میں میں اپنے نام سے, میں برٹش سٹیزن, میری بیٹی کا میں چائلڈ بینیفٹ لیتا ہوں. تو فرسٹ ایکسٹینشن تو ایزیلی ہوگی تھی, اس میں نے مینشن بھی کیا تھا. تو انڈیفینٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اپلیکیشن کا, آپ 28 دن پہلے ڈال سکتے ہیں. جب آپ سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے اسپاؤس نے, جن کی آپ سیٹلمنٹ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, انہوں نے 60 منتھس اس ملک میں اس ویزے کے اوپر گزارے ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو ویزا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ ایکسپائری کی کافی بعد میں ہوتی ہے, لیکن 60 منتھس ان کے پورے پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں کچھ لوگوں کی بات کروں کہ آج بھی کسی کا فون ہے, انہوں نے کہا جی میں اسپاؤس کا ویزا فیبرری میں ختم ہو رہا ہے لیکن ہمارے 60 منتھس ختم ہو رہے ہیں سپٹمبر میں, تو کیا ہم سپٹمبر میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ دی آنسر از یس. اور 28 دن گریس پیریڈ وہ اس پہ دیتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے 60 منتھس پورے ہونے لگے ہیں 28 دن پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے ڈپینڈنٹ کے طور پہ آئے ہیں اور بے شک اوور 18 بھی ہو گئے ہیں, ایز لانگ ایز دے ناٹ لیونگ این انڈیپینڈنٹ لائف, وہ ابھی بھی ہاؤس ہولڈ میں ڈپینڈنٹ ہے, دے کین کیپ دی ایپلیکیشن اسی فارمیٹ کے اندر. جہاں تک بات آتی ہے بینیفٹ کی چائلڈ, اگر آپ کا بچہ برٹش ہے اور آپ اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں تو وہ تو ون کوڈ آرگیو کہ ان کی انٹائٹلمنٹ, اینڈ آئی تھنک دس از واٹ یو مینٹ. تو وہ تو ابھی تک دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس ایڈورسلی اس چیز کو کسی بھی فیکٹر کے اندر نہیں لے کے آ رہا, لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو یس اٹ از ریکورس ٹو پبلک فنڈ. لیکن ایکسرسائز میں ہوم آفس کوئی ایڈورس افیکٹ ایسی اپلیکیشنس کے اوپر ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی کہ کر رہا ہو. وش یو آل دا بیسٹ ان یور ایپلیکیشنس فار یور فیملی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی بول رہے ہیں؟ جی بالکل طارق بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. سر میں برٹش سٹیزن ہوں اور میری وائف جو ہے نا اسپاؤس ویزے پہ ہے, اور 2-3 مہینے ہوئے ہیں میری جاب فنش ہو گئی ہے, اور میں نے یونیورسل کریڈٹ پہ اپلائی کیا تھا, وہ لوگ مجھے اسٹینڈرڈ الاؤنس اور ہاؤسنگ بینیفٹ دے رہے ہیں. تو یہ کیا آگے جا کے میرے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی وائف کی ایکسٹینشن کے لیے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو یونیورسل کریڈٹ ہے اس کے ٹاپ پہ میری وائف کا اور میرا دونوں کا نام لکھا ہے, تو پلیز ذرا کلیئر کر دیں. اوکے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی وائف کے پاس لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے اسپاؤس ویزا پہ, تو ان کو نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے, تو وہ نہیں پارٹی ہو سکتی ٹو یور یونیورسل کریڈٹ. تو دیکھنے میں آیا کہ یونیورسل کریڈٹ والے جب آپ کو الاؤنس دیتے ہیں وہ سنگل الاؤنس دیتے ہیں, میرٹ کی بیس پہ نہیں دیتے. میں یہ کام نہیں کرتا یونیورسل کریڈٹ کا, ایک جو مجھے انفارمیشن ملی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی اسپاؤس کو رائٹ نہیں ہے بینیفٹس کا. تو اگر آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی لاس آف انکم ہے, تو پھر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپلیکیشن ہوم آفس کو ڈالیں کہ آپ کی وائف کی بھی وہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھول دیں تاکہ آپ دونوں کلیم کریں. بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ بینیفٹس کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہوم آفس کا پورا رائٹ ہے کہ وہ آپ کو 10 ایئر روٹ کے اوپر ڈال دیں انسٹیڈ آف 5 ایئر روٹ. ہاں اگر آپ بولتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مجھے ٹیمپریری لاس آف انکم ہے اور آپ بعد میں 18,600 ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی وائف کی ایکسٹینشن کی باری آتی ہے آپ اس وقت ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ 5 ایئر روٹ کے اوپر ہی مجھے ویزا دیا جائے, بیکاز آپ ساری فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں, بیکاز ساری بات ہے 2.5 سال کا ویزا ہے, اور جب آپ ایکسٹینشن پہ جاتے ہیں اس وقت آخری 6 مہینے کی PAY دکھانی پڑتی ہے یا پورے سال کا سیلف امپلائڈ, تو اس کی بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت ریکوائرمنٹ میٹ کریں تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ ہاں میرا ٹیمپریری لاس آف انکم کی وجہ سے میں نے تھوڑے سے بینیفٹ لیے تھے, لیکن میری وائف کو ابھی بھی 5 ایئر روٹ پہ رکھیں, بیکاز میں اس وقت اپینڈکس FM کی ساری ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہوں, بیکاز یہ لے میرا یا 6 مہینے کا PAY, 1 سال کا ٹیکس ریٹرن, اور میرا 18,600 انکم ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے آپ کے پاس. لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ بینیفٹس پہ جاتے ہیں اور بعد میں یو کی ناٹ کم آؤٹ آف اٹ, بیکاز ظاہری بات ہے کرونا وائرس فیوچر میں کس طرح کو افیکٹ کرتا ہے وی ڈو ناٹ نو, تو پھر ہوم آفس آپ کی وائف کو 10 ایئر روٹ کے اوپر بھی سوئچ کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف 5 ایئر روٹ. بس ان باتوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طارق بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں بالکل طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور میں جواب ٹی وی پہ سن لیں پلیز.
جی میرے ہسبینڈ کا یورپین پاسپورٹ ہے، تو میں نے ان کے پاسپورٹ سے میرے پیرنٹس کے لیے اپلائی کیا ہے. اگر ان کا ویزا ہو جائے تو وہ ادھر آ کے کام کر سکتے، اور اگر نہیں ہو جائے تو کب تک وہ یو کے میں انٹری کر سکتے؟ Alright, thank you so much. بالکل آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں on the basis of your husband. اور جہاں تک بات ہے نارملی دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس زیادہ تر پیرنٹس کو ویزا دے دیتا ہے بڑے آرام سے، اور ان کے پاس 5 سال کا فیملی پرمٹ ہوگا، اور اس فیملی پرمٹ میں وہ بالکل آ کے ایک دفعہ یہاں سے NI نمبر لے لیں تو وہ کام کر سکتے ہیں. بیکاز ظاہری بات ہے پہلے ویلڈ ویزا لے کے ادھر آئیں گے، نیشنل انشورنس اپلائی کریں گے، کیونکہ یہاں جب لوگ کام کرتے ہیں تو نیشنل انشورنس کے اوپر ان کا ٹیکس کٹتا ہے. تو وہ جب یہاں آئیں گے اور نیشنل انشورنس والوں سے رابطہ کریں گے کیونکہ ان کے پاس ویلڈ ویزا ہے، تو بالکل ان کو جب NI نمبر ایشو ہو جائے گا وہ کام کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی نیشنل انشورنس سے پہلے بھی لمیٹڈ کیسز میں آپ کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن اٹس بیٹر کہ نیشنل انشورنس نمبر لے لیں اور پھر کام کریں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے تو آپ کو رائٹ آف اپیل ملے گا. جو انٹری کلیئرنس کیسز ہوتے ہیں ان میں اپیل کا جو رائٹ آپ کو ملتا ہے اس کی ہیئرنگ آتی ہے 6 سے 8 مہینے کے بیچ میں. لیکن اگر آپ میرے پرانے پروگرام سنتے ہیں، اگر آپ مجھ سے کبھی ملے ہوں تو میں ہمیشہ اس بات پہ انسسٹ کرتا ہوں، یہ سارے سن لیں کہ اسپیشلی انٹری کلیئرنس کیسز کے اوپر جلدی سے جلدی اپنا بنڈل بنائیں. اور ہوم آفس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اپیل ریکنسیڈریشن ڈپارٹمنٹ ہے. ہوم آفس کے ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ECM ریویو کرتا ہے، جو انٹری کلیئرنس مینیجر ہوتا ہے. امیڈیٹلی بنڈل بنا کے اس کو بھیجیں اور بولیں کہ جی یہ ہمارا بنڈل پورا ریڈی ہے، یہ ہمارے جوابات ہیں جو آپ نے الزام لگائے ہیں، پلیز اب آپ ہمیں اوور ٹرن کریں اپنے ڈیسیجن کو. اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ اگر کیس ہے اسٹریٹ فارورڈ تو ہوم آفس والے اکثر ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر لیتے ہیں. آپ کو لمبا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد ہیئرنگ آئے. فار ایگزامپل ایک کیس تھا جس میں انہوں نے امپلائر کو فون کیا، امپلائر نے فون نہیں اٹھایا تو ہوم آفس نے یہ الزام لگایا کہ جی کیونکہ یہ میں آپ کی بات نہیں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ نہ سمجھے آپ کے پیرنٹس کے لیے کچھ کہنے لگا ہوں. تو ہوم آفس نے اس بات پہ ریفیوز کیا اپینڈکس FM کی اپلیکیشن کی، جی ہم نے امپلائر سے رابطہ کیا ہے اور امپلائر نے فون نہیں اٹھایا تو ہمیں نہیں پتہ آپ کی یہ جینون امپلائمنٹ ہے یا نہیں. آپ اپنا وہ PAY والا ریکارڈ دیتے ہیں HMRC سے نکال کے، دیٹ مینز اٹ سیٹسفائڈ، اور امپلائر کی اسٹیٹمنٹ. سو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کے پیرنٹس کی اپلیکیشن ریفیوز بھی کریں، آل تو 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں اپیل کو، بٹ دیر از نتھنگ اسٹاپنگ یو کہ آپ امیڈیٹلی اپنا بنڈل سرو کر کے ٹرائی کریں کہ وہ اگر مان جاتے ہیں تو بڑی جلدی پھر وہ ڈیسیجن آ جائے گا. اور ہوپ فلی اگر آپ کے فیور میں آتا ہے دے کوڈ بی ہیئر ان اباؤٹ 2-3 months. ڈپینڈ کرتا ہے اگر ریفیوز ہو. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہم بریک پہ جانے لگے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں، چینل کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ، اور سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ویک ٹوئک کا جو ہم شو کرنے لگے ہیں اس کو نہ بھولیں، اور اگر آپ کا ٹوئک کا مسئلہ ہے پلیز ڈو کال ان دیٹ شو. اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک پہ آ کے ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا اینڈ ٹیک سم مور کالس ان شاء اللہ تعالیٰ. سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل الحمدللہ خیریت سے. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. ٹھیک ہے. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ 2012 جون میں ہمیں ڈسکریشنری لیو ملی تھی، تو اب ہمارے پاس انڈیفینیٹ ہے اور انڈیفینیٹ آئے کو بھی سال ہو گیا ہے. تو میرا کویشچن یہ جیسے انڈیفینیٹ آئے کو سال ہو گیا تو میری اور میرے ہسبینڈ کی ہم نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟
کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے 2012 میں آپ کو ویزا ملا تھا تو آپ کو 10 ایئر روٹ کی بیس کے اوپر آپ کو 10 ایئر کمپلیٹ کرنے ہیں، یعنی 2022 میں آپ کے 10 سال پورے ہوں گے تو آپ کو نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہم نیشنلٹی ابھی اپلائی کریں یا 22 میں. تو کیونکہ ایک پاکستان سے جب آئے تھے تو اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی، اب اس کی ایج 13 ایئرز ہے، تو اس کا بھی ابھی تک ہم نے اپلائی نہیں کیا. تو آپ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہم اس کا بھی اپلائی کریں کہ نہ کریں ابھی نا. اوکے. بچی یہاں پیدا ہوئی تھی یا وہ آنسر اس کا میں ٹی وی پہ سن رہی بچی آپ کی یہاں پیدا ہوئی تھی یا پاکستان سے؟ بچی آپ کی پاکستان پیدا ہوئی تھی یا ادھر ہوئی تھی؟ پاکستان میں. اوکے، تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی بات یہ کہ جب لوگ نیچرلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس ڈیٹ سے، ٹھیک ہے میں نے سن لیا آپ کی بات، تھینک یو. اوکے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب لوگ نیچرلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ہوم آفس 10 سال پیچھے جاتا ہے. اگر اس 10 سال کے اندر کوئی ایسا پیریڈ ہے جس میں آپ نے اوور اسٹے کی ہے یا قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ پکڑے گئے ہیں ٹوئک کے اندر، آپ نے کوئی اور بات کی ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے، کیونکہ یہ ڈسکریشن ہے ہوم آفس کی، لیکن نارملی دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتا ہے یہ بول کے کہ آپ نے وہ پیریڈ اوور اسٹے کا گزارا ہے، تو اس لیے وہ 10 سال پیچھے جاتے ہیں. تو اگر ابھی ہم 2020 میں ہیں تو 2010 سے 10 سال کاؤنٹ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ اس کنٹری میں کب آئے تھے، اگر 11 میں آئے تھے یا 10 میں یا 9 میں، بٹ کہنے کا مطلب ہے اگر 12 میں آپ کو ڈسکریشنری لیو ملی اور اس سے پہلے آپ اوور اسٹیئر تھے تو پھر ہوم آفس والا جو کیس ورکر ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے. یہ مینڈیٹری ریفیوزل نہیں ہے، ڈسکریشنری ریفیوزل ہے، لیکن دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس ریفیوز کرتے ہیں. لیکن میں جس طرح کبھی کبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ بہت ڈیسپریٹ ہیں اور یہ جو نیشنلٹی کی اپلیکیشن کی فیس ہے آپ اس کو مائنڈ نہیں کرتے لوز کرنا، تو بالکل اپلائی کر لیں اور ان سے معافی مانگ لیں کہ جی دیکھیں صرف 2 سال کا ہی پیریڈ تھا، ہم نے اوور اسٹے کیا ہے، ہمیں پلیز ویزا دے دیں آپ. تو وہ ان کی ڈسکریشن پہ دیں یا نہ دیں. لیکن وہ کیونکہ فیس اتنی مہنگی ہے نیشنلٹی کی کہ اکثر لوگ کہتے نہیں جی ہم اس وقت اپلائی کرنا چاہتے ہیں جب تھوڑا پکا ہو کہ ہمیں مل جائے گا. تو وہ پھر بہتر ہے کہ جب آپ کو اوور اسٹے کے بعد ویزا ملا ہے ادھر سے 10 سال کاؤنٹ کر لیں. جہاں تک بچے کی بات ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں بچے کو رجسٹریشن بچے کی کرنا چاہتے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن. بیکاز ایک اور کیٹیگری جس میں آپ اس بیس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ نیشنلائزیشن اپلائی کریں، اسپیشلی ایک کے بعد سیٹلمنٹ ہے اور دونوں اکٹھے کریں تو بچے کو بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی سیکٹر اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ اس بچے کو نیشنلٹی دیتی ہیں یا نہیں. تو وہ جیسا میں نے آپ کو بولا کسی کمپیٹنٹ پرسن سے جا کے آپ اس بات کو ڈسکس کر سکتی ہیں. سو ان شارٹ آپ چاہیں تو پہلے ویٹ کر لیں 2 سال اور، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 سے آپ کا ویزا لگنا شروع ہوا ہے، اور پھر آپ نیچرلائزیشن اپلیکیشن کریں آپ اور آپ کے ہسبینڈ کی، اینڈ دین بچے کو بیچ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ایک تھوڑی سی رجسٹریشن کی گائیڈ لائن ہے اس میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائی کر لیں اور پیسہ لوز کرنا آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اٹس این ایکسپینسو ایپلیکیشن، تو کوئی ایک آپ میں سے ٹرائی کر کے دیکھ لے اور معافی مانگ لے ہوم آفس سے کہ جی جو ہمارا اوور اسٹے پیریڈ تھا میں وی ڈو اپولوجائز، ہم چاہتے ہیں ہمیں ویزا آپ نیشنلائزیشن دے دیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو اوور اسٹے کا پیریڈ ہے یہ سارا کچھ یہ ڈسکریشنری، یعنی کہ ہوم آفس کے کیس ورکر کی مرضی ہے کہ ریفیوز کرے یا نہ کرے، لیکن زیادہ تر وہ ریفیوز ہی کرتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. اچھا میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں نا ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اسٹوڈنٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے میں نے اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن ڈال دی. پھر بھی اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن پروسیس میں تھی تو میں نے شادی کی اپلیکیشن ڈال دی. ٹھیک ہے، شادی کی اپلیکیشن ریفیوز، انہوں نے مجھے اپیل کا رائٹ دیا اور اپیل پہ میں وہ ون ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے سوال یہ، کیونکہ ابھی مجھے یہاں پہ 10 سال ہونے والے ہیں نیکسٹ ایئر، تو میں یہ پوچھنا تھا وہ جو میرا پروسیس تھا اسٹوڈنٹس کے بعد میں نے اپیل ڈالی، وہ شادی کی ڈالی، پھر شادی کی وہ مجھے اپیل پہ جا کر ملا، وہ لیگلی کاؤنٹ ہوتا ہے یا انلیگلی؟ تو اس میں سیکشن 3C کاؤنٹ ہوتا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی. اور آپ کی شادی یورپین سے ہوئی تھی یا برٹش سے؟ برٹش سے. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جن لوگوں کی تھوڑی بہت ہسٹری اس طرح کی ہوتی ہے، ایک بات میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہوم آفس سے رابطہ کر کے اپنی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ منگوا لیں، فری آف چارج ہے، کوئی اس کا پیسہ نہیں میں منگوا لی ہے. اوکے تھینک یو.
जहाँ तक आपने मुझे डिस्क्रिप्शन दी, अगर सारी आपने एप्लीकेशंस इन टाइम डाली हैं और अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली थी जिसकी अपील हुई और अपील आप कोर्ट में जाके जीत गए, तो वो सारा लीगल पीरियड काउंट होता है। बिकॉज ज़ाहिर बात है जो आप अपील सारी करते हैं वो सेक्शन 3C के अंडर आता है जो 1971 का एक्ट है, तो उसके तहत ये सारा जो आपका पीरियड है वो लॉफुल काउंट होता है। सिर्फ एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एप्लीकेशन डालने से पहले किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से एक दफ़ा अपना सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट दिखा दें उनको। लेकिन अगर आप सर्टन है कि मेरा कोई गैप नहीं है, मैंने एप्लीकेशन जो डाली थी वो इन टाइम थी, जिस पे अपील का राइट मिला, मैं अपील जीत गया, मुझे बाद में वीज़ा मिला, तो दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका गैप नहीं है। और जैसे ही आपके 10 ईयर्स पूरे होते हैं आप बिल्कुल अप्लाई करें अपना लॉन्ग रेजिडेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन। लेकिन प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से एक दफ़ा इस सारे मामले को डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और टीवी जनाब, दो छोटे छोटे सवाल थे। जी जी। एक तो ये कि मैं ब्रिटिश सिटीजन और मेरी वाइफ स्पाउस वीजे पर है, उनके इंडेफिनिट लीव नेक्स्ट ईयर ड्यू है। मुझे पूछना ये था क्या मैं स्टूडेंट फाइनेंस के ऊपर सकता हूँ, उसका कोई असर तो नहीं पड़ता? जबकि मेरी अप टू डेट है 18,600। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि ये जो मेरी वाइफ हॉलीडेज के ऊपर थी, 2 दफा वो 3 महीने से ज्यादा पाकिस्तान रुकी हैं। एक दफा कोरोना वायरस की वजह से और एक दफा बीमारी की वजह से, तो इसका क्या वो है? थैंक यू। थैंक यू सो मच। यार देखें, जहाँ तक बात आती है जब वो सेटलमेंट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगी तो एज सच तो अगर किसी वजह से रुकी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त होती है अगर 6 महीने से ज़्यादा एक वक्त में वो मुल्क से बाहर हों। बिकॉज रिक्वायरमेंट ये होती है कानून की सेटलमेंट के लिए कि कंटिन्यूसली उन्होंने 60 मंथ्स गुजारे हों इस मुल्क के अंदर ऑन अ स्पाउस वीज़ा। अगर आप मुल्क से 180 डे लगातार बाहर रहते हैं, कंटिन्यूसली 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो नॉर्मली देखा जाता है कि आपका कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक हो गया। वो भी आप चैलेंज कर सकते हो, ऑफिस को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको डिसरिगार्ड करें। अगर आपका कोई मेडिकल एविडेंस है और कोई और वजह कोरोना, तो वैसे भी उस एवरीबडी के हाथ में ही कुछ नहीं था। लेकिन आपने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली क्योंकि वो कम पीरियड के लिए बाहर रही हैं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रही, तो दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं। और स्टूडेंट फाइनेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज अब 18,600 कमा रहे हैं आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है सेटलमेंट के वक्त। विश यू ऑल द बेस्ट सर आपकी एप्लीकेशन में नेक्स्ट ईयर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, मैं फवाद बात कर रहा हूँ। जी फवाद। मुझे 2 सवाल हैं आपसे। जी जी। पहला सवाल ये कि जब आप स्पाउस वीजे पे हो क्या आप स्टूडेंट लोन ले सकते? और दूसरा मेरा सवाल ये कि ये जो गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप फुल टाइम जॉब पे हो और आप यूके में कम से कम 3 हो, तो आप वो गवर्नमेंट कोर्सेज कर सकते हैं? आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये 2 सवाल के जवाब दे दें। थैंक यू सो मच। यार मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट फाइनेंस की, और जो गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं ये सारा डिपेंड करता है कि उनका क्राइटेरिया क्या है। बिकॉज मोस्ट गवर्नमेंट लोन्स होते हैं वो रिक्वायर ये करते हैं कि आप 3 साल रेजिडेंट हो इधर, टैक्स पेयर हो, और फिर वो आपको देते हैं। और सर्टेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, स्पेशली जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं और इस टाइप के कोर्सेज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बर्सरीज की जिनको ये बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है, आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि उनकी अपना क्राइटेरिया होता है जिसको आपने मीट करना है। यू विल हैव टू गो ऑन टू द वेबसाइट, जो भी आप स्टूडेंट फाइनेंस अप्लाई करें या बाकी चीज़ें, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट। हाँ, मुझे इतना पता है कि जो आप यूनिवर्सिटी के लिए अगर स्टूडेंट फाइनेंस करते हैं तो वो रिक्वायर करते हैं कि आपके पास इंडेफिनिट हो। तो मुझे नहीं पता आप यूनिवर्सिटी की बात करें या नॉर्मल स्टूडेंट फाइनेंस, तो हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन आपके इंडेफिनिट या आपके स्पाउस वीज़े पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपने कोई कानून ना तोड़ा हो। जिस तरह के जो स्टूडेंट फाइनेंस है जो यूनिवर्सिटी के लिए हुकूमत यहाँ की देती है फॉर एग्जांपल, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले लोगों के लिए। अब अगर किसी तरीके से आपने एप्लीकेशन डाली, वो आपका अप्रूव हो गया, तो वो फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि जी आपने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए तो लोन दे दिया है स्टूडेंट फाइनेंस के थ्रू, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास इंडेफिनिट नहीं है। तो यू हैव टू क्लेरिफाई दिस पोजीशन। अदरवाइज आई डू अपोलोजाइज, मेरे ये फील्ड नहीं है तो आई कैन नॉट टेल यू कि लोन किस तरीके से काम करते हैं। बट एज लॉन्ग एज आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया पढ़ लें, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन एप्लीकेशन पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अनलेस वो जो स्टूडेंट फाइनेंस वाला लोन है जो गवर्नमेंट देती है
یہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی جانے کے لیے کہ جی یہ لیں آپ کا 9,000 پر یہ یونیورسٹی کی فیس ہم پے کریں گے لون کے تھرو جو آپ نے پے بیک کرنا ہے جب آپ سرٹن انکم ارن کرتے ہیں. وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہاں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. تھینک یو. برٹش سٹیزن ہے وہ یہاں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, میں طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. طارق بھائی محمد بات کر رہا ہوں. میں برٹش سٹیزن ہوں اور میری جو وائف ہے نا وہ اسپاؤس ویزے پر ہے. تو اباؤٹ 1.5 ایئر اگو ان کو نا تھائرائڈ کی پرابلم ہوئی تھی. تو ہم جو ہے نا ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو جو میڈیسن ہے وہ فری مل سکتی ہے جسٹ فار تھائروکسین. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اس کے ویزے پہ تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا کہ ہم میں لے رہے ہیں اس کی میڈیسن. اور دوسرا کویشچن یہ پوچھنا تھا کہ اب ماشاء اللہ شی از ایکسپیکٹنگ, تو اگر ہم پریگنینسی الاؤنس لیں تو وہ افیکٹ کرے گا اس کے ویزے پر کہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی ایکسٹینشن ڈیو ہے فرسٹ ایکسٹینشن مارچ میں. تو آپ مجھے پلیز گائیڈ کر دیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک میڈیکیشن کی بات ہے وہ یہاں ویلڈ ویزے پہ پوری NHS کی سروس ان کو الاؤڈ ہے, جو مرضی دوائیاں لیں دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اور جہاں تک سرٹن, میں ٹیکس کا تو کام نہیں کرتا لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایز لانگ ایز آپ 18,600 کما رہے ہیں اور اگر کوئی الاؤنس آپ کو مل رہا ہے وہ ٹیکسیشن الاؤنس ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایشو ریز کرے گا آپ کی ایکسٹینشن کے اندر جب آپ اپلائی کریں گے. ایز لانگ ایز یو میٹنگ دا فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو آپ کی بیسک انکم ہے وہ 18,600 ہونی چاہیے. بچہ ان شاء اللہ تعالیٰ وش یو آل دا بیسٹ سر. آپ کا ہوتا بھی ہے تو ہی اور شی وڈ بی برٹش سٹیزن, تو فگر آپ کا 18,600 ہی رہے گا کیونکہ برٹش سٹیزن کی وجہ سے فگر اوپر نہیں جائے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. وش یو آل دا بیسٹ آن یور نیو ارائیول. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق بھائی میرا ایک سوال ہے, 2 چھوٹے سوال ہے. پہلا تو یہ ہے کہ میں نے پاکستان اپنے بچوں کے لیے میرا انڈیفینٹ میرے پاس ہے, تو میں نے اپنے بچوں کے لیے اپلائی کیا ہے. تو فائل وغیرہ ساری جو ہے وہ ہم نے سینڈ کر دی ہے, لیکن ہمیں تقریباً 2 ہفتے سے پاکستان میں نہیں مل رہی, اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے کہ ہم پاس جو وہ بچوں کے پاسپورٹ اور فنگر وغیرہ کے لیے وہاں جمع کرائیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ کوئی بچوں کی ماں کدھر ہے آپ بتائیں. نمبر 2 یہ ہے, ایک سیکنڈ مجھے بتا دیں گے بچوں کی ماں کدھر ہے؟ جی بچوں کی ماں کدھر ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں گے. جی میری پہلی وائف جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں نے سیکنڈ میرج کی ہے. وہ ادھر برٹش ہے اور وہ میں ایک بھائی آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ہم نے اپلائی کیا ان کے لیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے پاکستان میں. آپ سن نہیں رہے, میں ایک سوال پوچھ لوں, مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ ٹی وی پہ سن رہے ہیں. آپ نے بچوں کے لیے آئی ہوپ انڈیفینٹ اپلائی کیا, انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر. چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ کا کوئی اور سوال ہے بھائی؟ آئی تھنک آپ ٹی وی سن رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو بالکل جو ڈپارٹمنٹ ہے ہوم آفس کا پاکستان میں وہ تھوڑا سلو ہے, اور کرونا وائرس کی سچویشن کی وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں. وہ ان قریب پورٹل کھل جائے گا اور آپ اپوائنٹمنٹس بک کر سکتے ہیں. اس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے شہر میں اپوائنٹمنٹس مل رہی تھیں, اسلام آباد میں نہیں مل رہی تھیں. اٹ ول چینج, سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جو ایک چیز میں امپورٹنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آئی ہوپ آپ سن رہے ہیں, اس وقت شاید آپ ٹی وی پہ دھیان تھا کہ آپ کے جب وائف اور آپ ادھر ہیں اور ایک وائف, آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب بچوں کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو پلیز کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ اپینڈکس FM کے اندر ڈالتے ہیں کہ جی بچوں کو 2.5 سال کا ویزا ملے. نہیں, بچوں کی جب اپلیکیشن ڈالتے ہیں صرف بچوں کے لیے تو ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملنا چاہیے. تو میک شیور آپ نے اپلیکیشن کریکٹ والی ڈالی ہو. اس میں آپ نے 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرنی ہوتی, ایڈیکویٹ مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہوتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ایک کہ بچے کی جو آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کی ڈالی ہے, اور سیکنڈ کہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے. تو وہ میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن آئی تھنک ہماری مس کمیونیکیشن ہوگی, بٹ آئی ہوپ آپ نے سن لیا ہو. تو ذرا اس کو ضرور چیس اپ کریں, بیکاز میں نے ریسنٹلی ایک چیز دیکھی ہے کہ بچے کو انڈیفینٹ مل سکتا تھا, اپینڈکس FM کے اندر اپلائی کیا, 2.5 سال کے ویزے پہ بچی آئی, اب اس نے یونیورسٹی جانا ہے تو اس کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب صرف بچے آتے ہیں وہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
آج آپ شو پہ آئے کیونکہ حالانکہ میں نے نیکسٹ ویک اناؤنس کیا تھا کہ میں شاید اس ویک شو نہ کروں، پہ حالات تھوڑے چینج ہو گئے ڈیورنگ دا ویک، آئی کوڈ کم ان، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو دیٹ واز گڈ آئی دا وے. آپ تھینک یو سو مچ کہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں شو کو، آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں، آپ لاگ ان کرتے ہیں اور بعد میں بھی شو دیکھتے ہیں. کیپ ڈوئنگ دیٹ. شو کو جو ہمارا چینل ہے اس کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، اور آئی تھنک اب میں تھوڑی ہمت کروں گا کہ میں ایکسٹرا مٹیریل بھی آپ کو دوں سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اب اپنا خیال رکھیں. اگلے ویک نہ بھولیں ہم ٹوئک کے اوپر اسپیشل کیس میں کروں گا، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو سوچ رہے ہیں، جن کا ٹوئک کا بیک گراؤنڈ ہے اور سوچ رہے ہیں کہ ٹوئک پہ آرٹیکل 8 کی ہم اپلیکیشن ڈالیں. ایک اسپیشل گیسٹ آئیں گے، میں نے سوشل میڈیا پہ اس کی تھوڑی انفارمیشن بھی دی ہے. تو آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.